1 साल से ऊपर यूज़ की है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान शरीफ का सूरह फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। अगर अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम सूरह फातिहा की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तर्जुमा पढ़ेंगे। शुरू करता हूँ जो अल्लाह के नाम से, जो बड़ा, जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे हमें हर काम अल्लाह के नाम अल्लाह का नाम लेके शुरू करना चाहिए। यहाँ पे हम नंबर 1 पढ़ेंगे। अरबी के कायदे से रहमान के माने वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी एक्सटेंसी है। मतलब रहमान, अल्लाह ताला रहमान है, उसकी जो रहमत है काफ़ी बड़ी है, यानी इस रहमत का फ़ायदा सबको पहुँचता है। और रहीम के मायने वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा इंटेंसी हो। रहीम कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कोई हर मखलूक पे वो काफ़ी मेहरबान है, यानी जिस पर मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुंचती है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारी कायनात को बड़ी खूबसूरत बनाया है, तो यहाँ पे हम अल्लाह ताला की रहमत इस दुनिया में झलक रही है, जिससे मोमिन काफ़ी सब फेसाब होकर रिस्क पाते हैं, दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। आखिरत में अगरचा काफिरों पर रहमत नहीं होगी। जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में तमाम औरतों मर्दों को पैदा किया है दुनिया में, लेकिन यहाँ पे जो मोमिन, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, बेपनाह बेपनाह यहाँ पे रिस्क पाते, खाते हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजारते, दुनिया की नेमतों का फ़ायदा उठाते हैं। आखिरत में अगरचा काफिरों पर रहमत नहीं होगी अभी यहाँ पे, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को इम्तिहानी बनाया कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमान मर्दों औरत को तो दुनिया में ज़रूर भेजा, लेकिन जो इंसान ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह और आखिरत पे ईमान नहीं लाएगा, तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो गोया काफिर कहलाएगा। लेकिन जिस किसर पर यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी नेमतों के साथ, किसी तकलीफ़ का कोई शायबा नहीं होगा। रहमान रहीम के मायने में ये फ़र्क है, इसको ज़ाहिर करने के लिए रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान, रहीम का तर्जुमा बहुत मेहरबान किया जाएगा। जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को काफ़ी छूट दी कि वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि अल्लाह ताला उन्हें कोई अजाब नहीं दे रहा। तो आइए हम सूरह फातिहा का हम तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी यहाँ पे जैसे हमने बिस्म बे का मतलब से पढ़ा था, इस्म का मतलब नाम, इल्लाही अल्लाह, और इल्लाही अल्लाह, आल जो रहमान यानी बहुत मेहरबान, रहीम यानी जो बहुत रहम करने वाला। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है और बहुत रहने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल रब्बिल आलमीन। अभी यहाँ पे अल्हम्द मतलब तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बी रब, आलमीन तमाम जहाँ। मतलब यहाँ पे जो पहली दूसरी आयत है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो आइए हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। अगर आप किसी इमारत की तारीफ़ करें तो दर हकीकत वो उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है। लिहाजा इस कायनात में किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए वो बिलाखिर अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारी कायनात को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। जैसे आपने हमारे एतराफ़ ने अच्छे अच्छे घर देखे होंगे, बंगले देखे होंगे, इमारत देखी होगी, तो हम ऐसे इंजीनियर की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। क्या बात थे कि इंजीनियर ने बहुत ही अच्छा नक्शा बनाया है, बहुत ही अच्छा बंगला बनाया है, बहुत ही अच्छी इमारत बनाई है। लेकिन हमारी जो कायनात को किसने बनाया है? रब्बुल आलमीन, जो हमारी सारी दुनिया का मालिक है, कि अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है, क्योंकि वो इस चीज़ की बनाई हुई है। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर इस तरफ इशारा किया गया है, जैसे वो तमाम जानदारों, तमाम मखलूक़ात का मालिक है। उसने चाँद बनाए, सितारे बनाए, समंदर बनाया, सूरज बनाए, तारे बनाए। अब जितने भी दुनिया में इंसान हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, फल है, परिंदे हैं, छोटे से छोटे जरासीम हैं, सारी जानदार जानवरों का और इंसानों का मालिक हमारा अल्लाह ताला, हमारा रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला है।
انسانوں کو جہاں ہو یا جانوروں کا، سب کی تکلیف پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. جیسے انسانوں کو کتنی روزی دینی ہے، کس مخلوق کو کتنا کھانا ہے، ہم وہ سب کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق شان ربوبیت کی وجہ سے ہے. کہ دنیا میں جو بھی تکلیف اور کوئی اچھی چیز آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے. تو آئیے ہم سورہ فاتحہ کی تیسری آیت پڑھیں گے. الرحمن الرحیم. ابھی یہاں پہ الرحمن کا مطلب جو بہت ہی مہربان والا ہے، کہ ہمارے جو اللہ ہے، ہمارے جو خدا ہے، وہ ہر اپنے بندے پہ، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، جاندار ہو، نباتات حیوان ہو، سمندر میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں، اور یہاں پہ جو پرندے ہیں جو فضا میں اڑے، اب باغوں جو میں پھول کھلے ہوئے ہیں، وہ سب رب العالمین اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. مطلب وہ ہر مخلوق پہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جاندار ہو، حیوانات ہو، پرندے یا چھوٹا سا کوئی کیڑا ہو، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور پھول پودے، جتنے بھی سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، نباتات حیوانات ہیں، سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں. یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے. مالک یوم الدین. مالک جو جیسے ہم جہاں کام کرتے، جیسے آپ کے امی ابو ضرور دفتر جاتے ہوں گے، تو وہاں کا دیکھو ایک مالک ہوتا ہے جسے ہم ماسٹر صاحب، ہیڈ صاحب کہتے ہیں. یوم دین بدلہ، جیسے ہمارے دین کا نام اسلام ہے. تو یہاں پہ جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، جو مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، مطلب جس دن بچوں، جب قیامت کا دن آئے گا، جس ہر مخلوق کا فیصلہ ہوگا کہ کون سا بندہ مسلمان، چاہے مرد ہو عورت ہے، کون سا بندہ جنت میں جائے گا، اور کون سا نیک بندہ جنت میں جائے گا، اور کون سا برا بندہ، جو کون سا نیک بندہ جنت میں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہے، کوئی بھی ہو، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا. جس نے برے اعمال کیے ہوں گے، برے کام کیے، وہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا. روز سزا کا مطلب وہ دن جب تمام بندوں کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. مطلب جس دن قیامت آئے گی، اس دن تمام سورج پھونکی جائے گی، اس دن ہمارا فیصلہ ہو جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. مطلب جس شخص کا اعمال اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس شخص کا اعمال برا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یہ تو روز و سزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب پہلے کائنات نہیں بنائی تھی، دنیا نہیں بنائی تھی، تب بھی ہمارا رب العالمین کون تھا؟ ہمارا اللہ تعالیٰ. مطلب اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک تنہا ہے، اور ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کہ اس کے سوائے کوئی معبود کے لائق نہیں ہے. لیکن یہاں خاص طور پر روز سزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو تو اشرف مخلوقات کا درجہ دیا ہے کہ انسان بہت سارے کام کرتا ہے، وہ انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ ہر شعبے میں کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے، تو وہ مالک ہے. مطلب دنیا میں وہ کسی بھی شعبے میں کسی چیز کا مالک ہے. لیکن قیامت کے دن ہمارا مالک کون رہے گا بچوں؟ اللہ تعالیٰ. اس دن کسی بھی نیتا یا کوئی سرپنچ، مکھیا کی نہیں چلے گی، ہمارے رب العالمین کی ہی حکومت چلے گی. یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی کی ہے، لیکن قیامت کے جب جزا وضع کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے حکم کے سوا کوئی پتہ نہیں ہلتا، چاہے وہ کوئی بہت بڑا نیتا ہو یا باس ہو یا مکھیا منتری ہو، مطلب اس کے زور کا کوئی نہیں ہے. مطلب وہاں پہ جس دن قیامت کا دن آئے گا، اس دن کس کی چلے گی، کس کی حکومت چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی. مطلب وہ بہتر فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ بندے کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا، اور ہمارے تمام مسلمان عورتیں مردوں کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا. ابھی ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی یہاں پہ ایاک کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ صرف تیری. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایاک یعنی صرف تیری. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک یعنی صرف تجھی سے. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. کہ ہم کس سے مدد چاہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ
ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، ہمیں کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کہ مخلوق جو انسان تو صرف ذریعہ بنتا ہے مدد کا، لیکن ہمیں چھوٹی سی بڑی چیزوں کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ ہمارے رب العالمین اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں پہ ہم آیت نمبر 4 یہاں پہ ترجمہ پڑھیں گے۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے سوائے کوئی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے بچوں؟ کہ یہاں پہ بندوں کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا بوڑھا بچہ جوان کوئی بھی ہو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں چاہے اتار چڑھاؤ آئے یا غم کا ماحول آئے یا خوشی کا ماحول آئے، تو ہمیں اپنے رب العالمین اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں دکھ سکھ میں اسی کو یاد کرنا چاہیے کہ اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں چھوٹی سی بڑی چیزیں بھی چاہیے تو ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم انسانوں کی مدد لیتے ہیں، لیکن انسان تو صرف ذریعہ بنتا ہے، لیکن اصل ہمارے کام کو کون حل کرتا ہے؟ ہمارا ساتھ کون دیتا ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں ہر وقت اسی کو یاد کرنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ابھی ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ ایدھنا الصراط المستقیم۔ ابھی بچوں یہاں پہ ایدھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہدایت دے، مطلب ہمیں صحیح مشورہ دے، صحیح ہدایت دے۔ صراط راستہ، جیسے ہماری دنیا میں آئے ضرور، لیکن ہماری دنیا میں ایسے صحیح بھی راستے برے بھی راستے، جیسے ہمیں بھٹکنا نہیں، ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما کہ ہم دنیا کی شور و گل، دنیا کی چمک دیکھ کے ہم اس پہ فدا نہ ہو جائے، ہم بولتے نا ہم شراب جوا ایسے چیزوں پہ حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ہمیں ایسے برے کاموں سے تو دور عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔ ابھی بچوں ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بچوں یہاں مطلب صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ جیسے راستہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم جس راستے پہ چلتے تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے چاہیے، ہمیں غلط راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ الذین ان لوگوں کو، انعمتا تو نے انعام کیا، مطلب ہمیں انعام دیا، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، مطلب ایسے لوگ، ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کی راستے پر جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے چلنے کی توفیق عطا دے اور ہمیں صحیح ہدایت دے، ہمیں بھولے بھٹکے ہوئے راستے میں نہ عطا کر، کہ جیسے ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے جنہیں صحیح انعام سے تو نے نوازا ہے، اور تو نے ان راستوں سے ہمیں بچا جن پہ غضب نازل ہوا، جن پر تو نے عذاب نازل کیا ہے، جن پر تو نے اپنا غصہ دکھایا ہے۔ ایسے بھٹکے ہوئے راستے سے ہمیں دور عطا فرما، کیوں تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا خیر خواہ ہے۔ ہم تجھ سے مدد نہیں مانگیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ تو ہی ہمارا مددگار ہے اور تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں بچوں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پہلا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو بچوں ہماری زندگی میں اچھے حالات بھی آتے، برے حالات بھی آتے، تو اس وقت ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے جو ہماری کائنات کا مالک ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے تو چھوٹی سی بڑی چیز کے لیے مجھے پکار، میں تیرے لیے ہمیشہ موجود رہوں گا، میں تیرا ہمیشہ ساتھی ہوں اور میں تیرا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور سکھ دکھ میں انہیں ہمیشہ یاد کرنی چاہیے۔